बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं ST TV। इंसान को जो चीज़ मुमताज़ करती है एनिमल किंगडम में, वो ज़ाहिर है उसका इंटेलेक्ट है। दो बुनियादी इंस्टिंक्ट हैं जिसके ऊपर लाइफ को बिल्ड किया गया। एक तो फूड, आप खाएंगे नहीं तो ज़िंदा नहीं रह सकते, और दूसरा रिप्रोडक्शन, कि अगर ये इंस्टिंक्ट ना हो तो एक नस्ल के बाद आगे ये नहीं चलता। बट व्हाट इज़ दैट थिंग दैट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम द एनिमल किंगडम? वो ये है कि इन दोनों नीड्स को आप रेगुलेट कर सकते हैं अपने इंटेलेक्ट के साथ, अपने प्रोडक्टिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ। और इन्हीं दो नीड्स की आगे से सारी डिमांड होती है कि यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर योर चिल्ड्रन। और वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का था, ग्रेन्स जब शुरू हुए एंथ्रोपोलॉजी में, उसमें आ गए। अब ये जो इंटेलेक्ट है, इसकी अपनी कुछ मजबूरी हैं कि इसके इस्तेमाल से जो प्रोडक्टिविटी हमने आगे शुरू की है करने के लिए और प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, एंड इट इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन इंडिविजुअल्स इन सोसाइटीज़। उसकी एक एग्जांपल वर्क प्लेस होती है, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना चाहते हैं कम से कम टाइम में, और प्राइवेट लाइफ को उससे फंड करना चाहते हैं। कई दफ़ा ये है कि वो प्राइवेट लाइफ जो है वो बिल्कुल ट्रैम्पल हो जाती है इसकी वजह से, जैसे कि हम सोसाइटीज़ में हमने देखा है। और कई दफ़ा ये होता है कि वो जिस लाइफ के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, वही लाइफ हमारे हाथों से निकल जाती है, एंड दैट पुट्स ह्यूमन बीइंग ऑन स्ट्रेस। तो कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, ये एक बड़ा बारीक चीज़ हो गई हुई है, विच इज़ नॉट फार्माकोलॉजी कि आप दवाई दे दें करने के लिए। इसको वही ओरिजिनल अप्रोच कि आपने अपनी इंस्टिंक्ट और ह्यूमन बीइंग, इस सारे 3 डायमेंशनल मोज़ाइक को हैंडल करने की ज़रूरत है। इसके लिए वी नीड एक्सपर्ट्स, और वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो वर्कशॉप्स के ज़रिए बहुत से इंडिविजुअल्स को जो कि डायग्नोज्ड भी नहीं है स्ट्रेस के लिए, उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। और वैसे भी वेल बीइंग जो है वो दे कैन स्प्यू वेल बीइंग इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एट टाइम्स, जहाँ पे उन लोगों को भी मिल जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं। आज एक ऐसे ही एक्सपर्ट को हमने तकलीफ़ दी है, उनका टाइम हमने उनसे लिया है, एंड वेरी हैप्पीली इज़ गिवन। जो हमने जिस एक्सपर्ट को आज बुलाया है, ही इज़ हिज फर्स्ट, वो कह भी रहे थे कुछ देर पहले, इनकारनेशन वाज एज अ मेडिकल डॉक्टर। तो ही अंडरस्टैंड कि आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, और जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं वो क्या होते हैं, जिनसे बीमारियां होती हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद ही इज़ इन द फॉरेन ऑफिस एंड ही इज़ एन एम्बेसडर, एंड देयर यूजिंग हिज फर्स्ट इनकारनेशन ही डिलीवर्स लेक्चर टू वर्क प्लेस को हैप्पी वर्क प्लेस में तब्दील करने के लिए। एंड ही हैज़ अ रिसर्च ऑन दैट, और अभी वो एक फॉर्म भी फिल करवा रहे थे। तो ही वांट टू बी एट द कटिंग एज ऑफ दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब ज़हूर अहमद साहब। ज़हूर साहब, आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के स्पेन में। यू रिप्रेजेंट द होल कंट्री इन अनदर कंट्री फॉरेन, विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेसिंग। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर। हाँ, इट्स अ ऑनर। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो आपने एक स्पेशल स्किल सेट डेवलप की है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस भी फ़ायदा उठाती हैं और इंडिविजुअल्स भी, फिर हम उस पर आगे बात करते हैं। जी, मेरा जैसा आपने कहा, ओरिजिनल मेरी जो डिग्री है वो मेडिसिन में है। देन ऑब्वियसली एज पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट, वी आर वेरी हेविली इन्वॉल्व इन सोशल साइंसेज, और ये दिस इज़ part of the disciplines in which I was interested in. Later on, I've done a MBA also from Philippines. I took a law degree from University of London. In 2021, I have done my PhD from University of Liverpool, and the topic was psychosocial issues at workplace. We developed an intervention for civil servants, and we did a randomized controlled trial on that. We culturally adapted it, we had discussions, and we tried to deliver it also through the peers. तो ये जैसा आपने कहा कि वर्क प्लेस जो है वो एक अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का,
ان دا سینس کہ آپ ایک 24 گھنٹے میں ایک بڑا حصہ آپ اپنی ورک پلیس کے اوپر گزارتے ہیں، اور وہ آپ کی لائف کے اوپر، آپ کی لیونگ کے اوپر وہ ایک آپ کو فائنینشیل فریڈم بھی فراہم کرتا ہے، ایک آپ کو سینس آف پرپز بھی دیتا ہے. اس کے جہاں یہ فوائد ہیں وہاں وہ ہمیں جو ورک پلیس پہ جو مسائل ہیں، جو کہ نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ جیسے آپ نے کہا انسانی تعلقات کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ جس کو ہم ورک لائف بیلنس کہتے ہیں، جو یہ ہم توازن برقرار رکھنا ہے آپ نے اپنی زندگی کے اور اپنے کام کے درمیان. تو وہ جو جیسے فیض صاحب نے ایک کہا ہے نا کہ وہ کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق کام سے الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو یو ہیو ٹو یہ جو بیلنس ہے یہ آپ کو رکھنا ہے. اور جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے، آئی ٹرائی ٹو ڈو سم ریسرچ آن اٹ. میں میری جو کوشش ہے یا جو میری کیا کہیں کہ پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ورک کلچر کے اندر ان انسانی ویلیوز کو، جو کہ ہمارے کلچر کا اور ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، ان انسانی ویلیوز کو مینجمنٹ کے اندر لے کر آئیں. اور ایک طرف تو ہم انڈیویجولس کو، جو ہمارے ورکرز ہیں، ان کو یہ ٹولز دیں جن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اپنا خیال رکھ سکیں، اپنی صحت کا، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ادارے کے لیے بھی زیادہ مفید اور کارآمد ہو. یا جب مینٹل ہیلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے، فار ایگزامپل میں عرض کروں، WHO کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بہت زور ہے کہ اگر آپ مینٹلی ہیلتھی ہیں تو آپ سوسائٹی کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں، آپ اپنا کام کس طرح کر سکتے ہیں، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ذریعے لوگ ایکسیس کرتے ہیں کہ کوئی ذہنی طور پر جو ہے وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے. تو میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صحت کا، خاص طور پہ ہماری ذہنی صحت کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ہماری ورک پلیس کے ساتھ. اور ہم کچھ آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہمارا ورک کانٹینٹ ہے وہ اس طریقے سے تشکیل دیں کہ اس ایشو کو پرائمری لیول پہ ایڈریس کیا جائے. تو پرائمری لیول پہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم میڈیکیٹ کیا جائے، اس کو پیدا ہونے سے پہلے جو ہے اس کو ہم ایڈریس کریں، تاکہ یہ مسائل ہوں نہ. اور اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو ان کو کچھ ٹولز دیے جائیں، اور ان ٹولز کے ذریعے ہمارے جو ینگ لوگ ہیں خاص طور پر ان کی، جہاں دیکھیں آپ پروفیشنل کمپیٹنس ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں کی، وہ اپنی پروفیشنل کمپیٹنس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سوسائٹی انویسٹ کرتی ہے. وہاں میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کو اور ایجوکیشنل اداروں کو ان کی سافٹ سکلز اور ڈیولپ کرنا پڑے، ان کے جو سائیکو سوشل ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی سکلز، اپنے سائیکولوجیکل کیپٹل کو ڈیولپ کرنے کی سکلز کے اوپر بھی ہمیں انویسٹ کرنا ہے. توجہ دیں جی. یہ آپ جس جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں وہ تھوڑی سی جینزی وغیرہ سے تو پہلے کی ہے، میں ہو سکتا ہے آپ کرنے کے لیے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھیں بہت سے لوگ مرے کروڑوں میں ہوا کرنے کے لیے، اور US جو ہے وہ سارا بچ گیا تھا. یورپ تباہ ہو گیا تھا، ایشیا میں سارا ہوا، پیسہ بھی تھا اور طاقت بھی تھی. مارشل پلان شروع ہوا اور جاپان کو انہوں نے ری بلڈ کیا، یورپ کو بلڈ کیا. ورنہ تو نارمنڈی کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد ایک گلوبل پھر تیل نکل آیا اور وہ ڈالر آنے شروع ہوئے، تو ایک ویل بینگ تھی گلوبلی. اور اس زمانے کی موسیقی بھی آپ دیکھیں گروپس امریکہ میں آ کے کرنے کے لیے، تو وہ ایک، تو جیسے ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آیا اور پانی گزر گیا، پھر اور آیا پھر اور گزر گیا، تو وہ جو مارک ہوتی ہے وہ جو ہسٹوریکل ہوتا ہے کہ یہاں تک ہے، اس کو دیکھ کے پل بناتے ہیں کہ میکسیمم یہاں تک آیا تھا، وہ جو 92 میں یہاں تک آیا تھا، تو اس دفعہ اس کو تو یہ کلائمیٹ چینج جیسے ایک وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ چل رہا ہے. اسی طرح گلوبلی اگر آپ دیکھیں ٹیکٹونک لیول پہ بڑے انریول ہو رہی ہیں چیزیں. ڈو یو تھنک کہ کم از کم آپ جیسے آدمی کو جس کا گلوبل ایکسپوئر ہے، جو یورپ کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے جہاں سے ہوا سارا گلوبل، اس کو پریپیئر کرنا چاہیے اس سائیکولوجیکل
میٹیگیٹ کا آپ نے بات کیا کہ جو آنے والے, کیونکہ آنے والا تو وہ ہنری کیسنجر جیسے اپنی وہ ورلڈ آرڈر میں کہہ گیا نا کہ سیریا کے اوپر جب بات آئی تو وہ دیٹ دا ہول تھنگ آفٹر دا یالٹا از انٹر انٹو دا ٹرمینل اسٹیج. تو یہ ٹرمینل اسٹیج 5 سال چلے, 10 سال آگے چلے, تو ایک بہت بڑا اسکیل ہے جس پہ یہ سائیکولوجیکل, کیونکہ ایشوس کو ابھی تک نہیں بھول سکے وہ, آپ دیکھیں نا شانڈی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹیکٹونک موومنٹ کے اثر چھوٹے چھوٹے اداروں میں پہنچ رہے ہیں پاکستان میں ادھر ادھر, اس کے لیے پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے نئے سرے سے؟ دیکھیں وہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پولی کرائسس کا یہ زمانہ ہے کہ اس میں کلائمیٹ چینج کرائسس بھی ہے, اکنامک کرائسس بھی ہے, انڈسٹریل جو ہے 4.0 وہ بھی آ گیا, اور پھر سوسائٹی کے اندر خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں کے اندر. میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے پوری کلاس میں کوئی 3 یا 4 گاڑیاں ہوتی تھیں, اور باقی کچھ سائیکل پہ آتے تھے, کچھ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے تھے. اور ابھی میں میڈیکل کالج میں جاتا ہوں تو 4 شاید موٹر سائیکل ہوتے ہیں, اور باقی سارے جو ہے وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں. تو اس سوسائٹی میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں ہم, اور کئی لحاظ سے کچھ مسائل بھی, اکنامک مسائل بھی اسی حساب سے چل رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ہماری جب سوسائٹی میں ہمارا جو سینس آف پرپز ہے, جو سینس آف پرسنل پرپز ہے, سینس آف سوسائٹل پرپز ہے, وہ جو ہے اس کے چیلنجز ہیں. تو اس پوری سچویشن میں یہ نیچرل ہے, اور میں عرض کروں اسٹریس سے کبھی بھی انسان جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل طور پر اس سے نجات پائیں, کیونکہ یہ ایک آپ کی زندگی کا ایک لازمی عنصر ہے. اور اسٹریس کو ایز سچ میں بری چیز بھی نہیں کہتا. اسٹریس برا نہیں ہے, ڈسٹریس جس کو ہم کہتے ہیں وہ برا ہے. اسٹریس تو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کریں, اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں. آپ جب, کیونکہ یہ بیسیکلی جو انسانی جبلت ہے, جب انسان شکار کرتا تھا یا, تو یہ اسٹریس کے جو ہارمونز ہیں یہ اس کو فائٹ اور فلائٹ موڈ میں لاتے تھے, کہ یا تو آپ جنگ کریں یا آپ وہاں سے بھاگیں. دونوں صورتوں میں آپ کو اپنی انرجی استعمال کرنی ہے. تو وہ جو انرجی کے انسان کے ریسورسز ہیں ان کو اسٹریس باہر لاتا ہے. اس حد تک اسٹریس کو ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. جو ڈسٹریس ہے وہ جب کنسسٹنٹلی ایک شخص اسٹریسفل کنڈیشنز میں رہتا ہے تو اس کی ایبلٹی ٹو ہینڈل, اور اس کی ایبلٹی ٹو ہینڈل اسٹریس جب مجروح ہو جاتی ہے, بکل ہو جاتی ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ ڈسٹریس جو ہے وہ کک ان ہوتا ہے. اور وہ آپ کی اپنی صحت کے لیے, آپ کی جسمانی صحت اور ذہنی صحت کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے, آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے اس کے لیے, جو ادارے کی آؤٹ پٹ ہے اس کے لیے, چاہے وہ بزنس ادارہ ہو, چاہے سرکاری ادارہ ہو, چاہے تھنک ٹینک ہو, ان سب کے لیے اٹ کین بی ہارمفل. اور تو اس نقطۂ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈفرینشیشن بڑی کلیئر کرنی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو, خاص طور پہ ینگ لوگوں کو, ایسی سکلز دیں کہ وہ اسٹریسفل کنڈیشنز میں وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر رکھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ لمبا ہو رہا ہے اور آپ سے میرا خیال ہے ملٹیپل وہ چاہیے. ایک لاسٹ کویشچن کر کے میں آپ سے پھر یہ اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. وہ کل میں کسی میں گیسٹ کا انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, کہتا اس میں 3 چیزیں ہر ایک میں کامن ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے ایک تو ان بچوں کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں, کوئی جائیداد نہیں, کولیٹرل کسی کے پاس نہیں ہے کچھ. دوسرا کوئی اسکل نہیں ہے. تیسرا کوئی ایجوکیشن نہیں, اور اس کو وہ چینج بھی نہیں. تو یہ 2.5 کروڑ جو ہے جب آئے گا ابھی آگے مارکیٹ میں, تو وہ تو آئی واز تھنکنگ کہ سائیکولوجیکل میک اپ اس سے وہ ٹریگر ایک چیز ہو کے آئی واز تھنکنگ کہ جنگل میں اگر کوئی ہرن اپنے آپ کو شیر سمجھنا شروع کر دے, 1 گھنٹے میں شیر کھا جائیں گے اسے, کیونکہ وہ تو شیر سمجھ رہا ہے. اور اگر کوئی شیر ہرن سمجھنا شروع ہو جائے تو وہ بھی مارا جائے گا, کیونکہ گھاس کھا کے تو نہیں. تو جنگل میں بھی آئیڈینٹی اپنی جو آپ کی ہے اس کے ساتھ ٹرو ہونا ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے وہ بڑا سویئرلی آئیڈینٹی کرائسس میں سے گزر رہا ہے, اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑے یہاں پہ وہاں پہ
آئیڈینٹی چیلنج ہو گئی ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل ڈیزیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. گلوبلائزیشن لوکلائزیشن کے فنامنا دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس وقت. گلوبلائزیشن کے بعد کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈی گلوبلائزیشن کا زمانہ آ رہا ہے. پرسنلی میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو کرائسس اور کنفیوژن آپ کو نظر آتی ہے، اور دیٹ لیڈس ٹو اسٹریس. لیکن میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہوپ جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہوپ ایک ایسی چیز ہے جو سائیکولوجیکل کیپٹل کا بہت بڑا حصہ ہے. یہ اس کے 4 ایلیمنٹس ہیں اور ان میں سے ایک ہوپ ہے. اور تو یہ جو ہم ایز اے سوسائٹی یا ایز این ایجوکیٹر، میں آپ جو جس ایج گروپ میں ہم ہیں، ہمیں اپنے ینگسٹرز کو ہوپ دینی چاہیے. اور انہیں یہ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے بیر یا خدا، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زبا بندی ہے رہے خدا بندی. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو لائف میں آتے ہیں یہ چلتے ہیں. اور اسی لیے میں نے اس آج جو پریزنٹیشن کی اس میں بھی آپ کو دکھایا کہ یہ جو ہیپینس کرو ہے نا، اس میں جو ینگ لوگ ہیں ان میں لو ہوتی ہے، اور جب آپ 40 کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ ہاں جی، اور آپ ریلیٹیولی یو آر ایبل ٹو ڈیل ود دیم ان اے بیٹر وے. تو یہ جو ڈیموگرافک چیلنج ہے، آبویسلی یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے، لیکن میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے. میرا آپ کی جنریشن وہ جنریشن جو اس وقت جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہ اس ڈیموگرافک چیلنج کو ہم ڈیموگرافک اپرچونٹی پہ تبدیل کریں. اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں جاپان میں اس وقت جو ہے 20-25 سال یہ سلسلہ چلنے کے بعد ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ جب تک ہم اب ورکرز باہر سے نہیں لیں گے ہماری اکانومی نہیں چل سکتی. اسی طرح روس جو ہے، روس مائنس میں ان کی پاپولیشن گروتھ کر رہی ہے. چائنا میں جو ڈیموگرافک ونڈو ہے وہ کلوز ہو گئی، اور ان کی ڈیموگرافک ونڈو تھی جب تک. انڈیا میں بھی جو ڈیموگرافک ونڈو ہے وہ ہم سے پہلے کلوز ہوگی. ہماری ڈیموگرافک ونڈو ابھی موجود ہے. ہمیں اس ڈیموگرافک ونڈو کا فائدہ اٹھا کر اپنے لوگوں کو وہ سکلز دینی ہے جو فیوچر میں ان کے کام آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسرپشن، جیسے آپ نے کہا کہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں، ڈسرپٹیو سوسائٹی کی فورسز ہیں، ان میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو اینڈ پہ، آپ ان کے مطلب نیگیٹو اینڈ پہ آپ ان کے وننگ اینڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہوں. میں جس ملک میں اس وقت کام کر رہا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے طور پہ، یورپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا انڈیویجول اپنا ایک آٹونومس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہب بنانا چاہتا ہے، اور اس میں اسپین کا ایک بڑا لیڈنگ رول ہے. ہمارا جو ملک ہے اس میں ہمارے پاس بہت بڑا ریسورس ہے، جن کی آئی ٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اور یہ تو ایسے نہیں ہوگا کہ چیٹ اے آئی ہوگا تو ہر بندہ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہا ہے، ڈیپ سیک یوز کر رہا ہے. یہ تو کمپنیز کو اپنے انڈیویجولائز کسٹمائزڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنانے پڑیں گے، اور جب وہ ہوگا تو دیر از اے ہیوج اپرچونیٹی فار پیپل ان پاکستان. تو ہم اس سے یہ کسی کو میپ آؤٹ کرنی پڑے گی. جی بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوپ ہے، یہ ہمیں یہ جب آپ اپنے اسکل ڈیولپمنٹ اپروپریٹ کریں، اور ہوپ جو ہے وہ اپنی جو امید ہے آپ کی، وہ اس کا آپ نے دامن نہیں چھوڑنا. کیونکہ ہمارا تو مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی آپ کو ملے گا. تو اس اینگل سے میرا یہ خیال ہے کہ ان دا پولی کرائسس دیر آر آلویز پولی کرائسس پولی اپرچونیٹیز بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ میرا جو زیادہ کام ہے وہ جو میں نے عرض کیا، جو یہ والا ورک شاپس کا کام ہے، یہ بیسیکلی انڈیویجول لیول پہ ہے. اور ہاؤ ڈو وی گیو انڈیویجولس دی اسکل سیٹ وچ ہیلپس دیم ٹو پرزرو دیئر سائیکولوجیکل کیپٹل، ٹو ڈیولپ اسکلس وچ الاؤز دیم ٹو کوپ ود اسٹریسفل سچویشنس. لیکن میرا خیال ہے کہ آرگنائزیشنس کو بھی
جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نہ صرف یہ کہ پیغمبر تھے بلکہ وہ ایک لیڈر تھے بہت بڑے، تو ان کا جو لیڈرشپ ماڈل ہے وہ بیس ہی اس کی کائنڈنیس اور رحمت کے اوپر ہے. تو ہمارے جو مینیجرز ہیں، ہماری جو لوگ اپنی آرگنائزیشنس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ کائنڈنیس کا ایلیمنٹ جو ہے نا بلڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل کہ آپ اگر کائنڈ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ویک لیڈر سمجھیں گے. بالکل آئی ایگری. بینگ اے کائنڈ لیڈر you can still be a strong Can't leader, agree more and that's my humble suggestion. So it's been a pleasure being at STPI and talking to your researchers. تو بات یہ ہے کہ ٹاپک ایسا ہے، میرا اپنا بھی انٹرسٹ ہے بہت زیادہ اس کے اندر، اور جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جس کی ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے اور وہ سارا، تو اس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. جس وقت سمندر میں کوئی شپ بھٹکتا ہے تو ایک نیویگیٹر ہوتا ہے اس کو. جس وقت انٹرنیشنل اور انڈیویجول اور لوکل لیول کے اوپر حالات کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو نیویگیٹ کرنے کے لیے لیڈرشپ ہوتی ہے. آج کے حالات میں نیویگیٹ کرنے کے لیے جن تھاٹ لیڈرز کی ہے، ان کی مینٹل سکلز وغیرہ اور یہ اس قسم کی جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیٹ از ون ریزن کہ ہم نے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم یہ ایک ریکارڈ کریں، اور اس کو آن ایکیڈیمک گراؤنڈس، ناٹ آن کہ اس کو کسی کمرشل یا اس کے ایکیڈیمک. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس اے گڈ ریسورس، اس کو ہم پریزرو کریں گے، لنک بیچیں گے اینڈ فریلی میک اویلیبل. آئی لک فارورڈ کہ اس کے اوپر جو میں نے انٹرنیشنل حالات کی بات کی اس کے ساتھ نتھی کر کے جو ٹریننگز کی اور اسٹریس کی نیڈز ہیں اور لوکل، اس کے اوپر ہم مزید ان کے ساتھ بات کر سکیں اور آپ تک ہم اس کو پہنچائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.